औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। सामीन किराम, नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार शराज अहमद आपका अगले प्रोग्राम लेकर हाजिर है। ये आप सुन रहे हैं सदाए इस्लाम प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो है जमात अहमदिया अमेरिका की तरफ से पेश किया जाता है। नाज़रीन सामीन, जो है हमारी एक बहन है जिन्होंने हमसे गुजारिश की है कि हम जो है इस मौजू के ऊपर बात करेंगे जो सूरह सफ़ के अंदर आयत नंबर 7 और 8 में बयान किया गया है। तो इस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे। मौजू पे बात करने से पहले गुजारिश करता चलूँ, अगर आप अपना कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 2143260937, मैं रिपीट कर देता हूँ, 2143260937 पर अपना सवाल रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, टाइप करके भेज सकते हैं। इंशाल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये हमारी बहन ने इस सवाल के बारे में बात की है, तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर आज इंशाल्लाह प्रोग्राम को शुरू करेंगे, बात करेंगे। आज हमारे साथ फिर मौजूद हैं मुरब्बी सिलसिला मुरब्बी फैज़ान मगनी साहिब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह मुरब्बी साहिब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह मुरब्बी साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें कुछ वक्त दिया है। मैं जो है इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं दोबारा एक बात वाज़ेह कर दूं कि हम यह प्रोग्राम जो है, वैसे तो हमारा जो टारगेट ऑडियंस है, जो जिस तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारी उर्दू बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, अमेरिका में रहने वाले जो हैं वो हमारे दोस्त भाई हैं, बहनें हैं। लेकिन अगर आप अमेरिका से बाहर हैं और अपना कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप अपना सवाल भी इस नंबर पर जो मैंने पहले अर्ज़ किया है उस पर भेज कर सवाल कर सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जो सवाल जो मौजू जो आज हमारे प्रोग्राम का है उसके बारे में बात करते हैं। तो सूरह सफ़ के अंदर जो है आयत नंबर 7 और 8, अगर आप जो है जो हमारे गैर अहमदी भाई हैं, बहनें हैं, उनका जो कुरान होगा उसमें बिस्मिल्लाह शामिल नहीं होती पहले नंबर पे, तो उसमें 6 और 7 होगी। उसके ऊपर जो है वो एक सवाल किया हमारी बहन ने कि इसके ऊपर जो है थोड़ी सी तफसील बयान की जाए कि जब ये कहा जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो है अपने पीछे आने वाले एक नबी की बशारत दी और उसमें कहा कि वो उसका नाम अहमद होगा, तो उसके सिलसिले में जो है वो हम आज बात करेंगे। उसके ऊपर मैं गुजारिश करूँगा रवि साहब से कि इस जो आयत है इसके इस हिस्से में 4 मौजू डिफरेंट बनते हैं। तो हम पहले इस मौजू से हम बात करना शुरू करेंगे कि जो पेशगोई की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने पीछे आने वाले की, और अल्लाह ताला ने कुरान में हमारे सामने वो पेशगोई रख भी दी। इसके बारे में थोड़ी सी तफसील नाज़रीन के लिए बयान कर दें, ताकि इससे जो हमारी जो तारीख़ी वाक़यात हैं, जो उसमें जो ज़बान के लफ्ज़ हैं और जो हमारे ईसाई भाई हैं उनके जो एतराज़ात हैं वो भी इस चीज़ में कवर हम कर लें, ताकि हमारी जो है वो बात मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाए। जी मुरब्बी साहब। जज़ाकल्लाह शिराज साहब। अभी आपने बात किया है कि सूरह सफ़ की आयत नंबर 7 या जो बिस्मिल्लाह शामिल नहीं करते उनकी आयत नंबर 6, उसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, ये अल्लाह ताला कुरान करीम में जिक्र कर रहा है कि अपने बाद में आने वाले जो एक रसूल है जिसका नाम उन्होंने अहमद बताया है, उसकी पेशगोई की है कि वो बशीर और नज़ीर होगा और जो है ना वो उनके बाद आएगा। और दरअसल इसमें जो पेशगोई की तरफ इशारा किया गया है, इसका अगर हम हवाला ढूंढने की कोशिश करें तो बाइबल का जो न्यू टेस्टामेंट है, नया अहदनामा है, उसमें यूहन्ना की जो इंजील है, और उस यूहन्ना की इंजील का जो बाब है वो 14 है और आयत नंबर जो है वो 15 बनती है। और इसके अंदर मैं आपके सामने पहले इसका उर्दू जो है वो इबारत रख देता हूँ। उसमें ये जिक्र आता है, और अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। अब ये आयत नंबर 15 और 16 है, और कुछ जो उनकी बाइबल की बात किताबें उसमें ये आगे भी पीछे हो सकता है, लेकिन कमोबेश बाब नंबर 15 का जो है 14 का जो है यूहन्ना की किताब जॉन की जो गॉस्पल ऑफ जॉन है उसकी ये शुरू की आयतें बनती हैं। और इसमें ये बात जिक्र की गई है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैं बाप से यानी खुदा ताला से ये दुआ करूंगा कि मेरे बाद तुम्हें एक मददगार भेजे। अब ये यहाँ पर जो लफ्ज़ है वो मददगार है, और साथ में ये भी जिक्र कर दिया कि वो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा, कि वो आखिरी जो है वक्त तक, आखिरी ज़माना तक वो तुम्हारे साथ रहेगा।
جب ہم اس پہ ذرا تفصیلی نگاہ ڈالتے ہیں تو دراصل یہاں پر یہ ذکر ہو رہا ہے کہ جو آنے والا نبی ہوگا، دراصل یہ آنے والے نبی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جو اور بھی بائبل کی دوسری پیش گوئیاں ہیں جس میں دشت فاران کی پیش گوئی ہے، وہ نبی کی جو استثناء باب 18/18 کی پیش گوئی ہے، وہ ان تمام پیش گوئیوں کا جو ہے وہ اس میں اشارہ ہے. اور اسی میں جس کو انگلش میں دا کمفرٹ جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ جب اصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو زبان تھی جو وہ اپنے گھر میں بولا کرتے تھے یا ان کی روزمرہ کی بول چال کی زبان تھی وہ آرامی تھی، اور ان کی جو مذہبی زبان تھی وہ عبرانی تھی جیسا کہ ہماری عربی زبان ہے. اور اس کے علاوہ جو اس زمانے کی جو زبان تھی، جس طرح آج کل ہماری انگریزی ہے کہ ایک ورلڈ لینگویج تھی کہ تمام لوگ اس سے جو ہے وہ جانتے تھے، اور اگر آپ نے کسی سے بات چیت کرنی تھی بڑے پیمانے پر یا دوسرے ممالک کے دور دراز کے لوگوں سے تو وہ یونانی تھی. تو سب سے پہلے تو بات یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت جو تمام اناجیل جو نئے عہد نامے کی موجود ہیں وہ کما بیش یونانی زبان میں لکھی گئی، یعنی گریک لینگویج میں لکھی گئی، سوائے متی کی انجیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اوریجنلی جو ہے وہ عبرانی زبان میں لکھی گئی. تو اب یہ بھی آپ نے خود یہ مشاہدہ کیا ہوا ہے کہ جب لفظ ایک زبان سے دوسری زبان میں جاتے ہیں تو ان میں تھوڑا سا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، ان کے تلفظ کو ادا کرنے میں تھوڑی سی جو ہے وہ کمی بیشی واقع ہو جاتی ہے. تو دراصل اس جگہ پہ حضرت مسیح علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو آنے والا تھا اس کے بارے میں جو یونانی زبان کی جو گوسپل آف یون ہے اس کے اندر پاراکلیتون یا پاراکلیتوس کا جو ہے وہ لفظ آتا ہے، اور اس کا عموماً جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ہیلپر، کمفرٹر کیا جاتا ہے اور ایڈوائزر کیا جاتا ہے. بلکہ بعض جو یونانی بولنے والے اور یونانی زبان کے ماہرین ہیں اور جو نیو ٹیسٹمنٹ کے یعنی نئے عہد نامے کے جو علماء ہیں، اسکالرز ہیں، وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا مطلب وہی کم و بیش بنتا ہے جو ایک اٹرنی کا ہوتا ہے، جو آپ کو ایڈوائز کرتا ہے، آپ کو مشورے دیتا ہے صحیح راستے پر کہ کیسے آپ بچے جا سکتا ہے، کیسے آپ جو ہے وہ کسی مصیبت سے بچ سکتے ہیں، یعنی کسی آپ پہ کوئی مشکل آ رہی ہے تو کیسے بچ سکتے ہیں. تو یہ کم و بیش وہی لفظ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان معنوں میں یہ استعمال ہوا ہے. پھر جو ہمارے عیسائی حضرات ہیں جب ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیش گوئی فرمائی ہے، جس کا ذکر سورہ صف کی آیت نمبر 7 یا 6 میں جو ہے وہ آیا ہے، کہ جس کا ہے کہ یاتی مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ جو احمد ہے جو میرے بعد آئے گا. تو ہم اس جگہ پر جو عبرانی جو گوسپل ہے جو انجیل ہے اس میں اس جگہ پر یوحنا باب 14 کے جو شروع کی آیتیں ہیں ادھر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی پیش خبری دی ہے. اب اس جگہ پر جو ہمارے بعض عیسائی حضرات ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں، یہاں سے مراد روح القدس ہے، کیونکہ آگے جا کر ایک دو باب چھوڑ کر اس میں ذکر آتا ہے کہ یہاں سے جو ہے وہ روح الحق ہے اور اس ہیلپر سے مراد روح الحق مراد ہے. مگر یہ بات یہاں پر یہ یاد رہے کہ دراصل جو یہ لفظ تھا جو اپنی اوریجنیلٹی کے لحاظ سے اگر ہم اس کو دیکھا جائیں تو ہمارے پاس ایک دا آرکیالوجی آف دا ورلڈ کتاب ہے جو جیک فینیگن نامی ایک تھیولوجین نے، جو آرکیالوجسٹ ہے، اس نے لکھی، اور اس کے مطابق یہ جو ورڈ تھا یہ دراصل جو پارکلیتوس یا پارکلیتون یا پیراکلیتوس اور عربی میں فارکلیت کے نام سے جو ہے یہ آتا ہے، یہ اس کا وہ کہتا ہے کہ یہ دراصل پیریکلیتوس سے جو ہے وہ مشابہ ہے. جو اصل ورڈ جو اصل لفظ وہ کہتا ہے کہ پیریکلیتوس ہوگا، اور جس کا مطلب ریناؤنڈ ہے، یعنی بہت مشہور یا جس کی تعریف کی جائے. اور یہی وہ مادے ہیں حمد کے جو احمد اور محمد کے لفظ میں آتے ہیں، اور اسی طرف جو ہے وہ اشارہ جو ہے وہ کیا گیا ہے. پھر ایک اور بات بھی بڑی قابل ذکر ہے جو موجودہ زمانے میں ہمارے سامنے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا پیش گوئی کی تھی کہ زمین جو ہے وہ اپنے جو خزانے ہیں وہ اگلے گی آخری زمانہ میں، تو زمین نے ہمارے لیے ایک اور خزانہ اگلا، اور ڈومیسکس ڈاکومنٹ کے نام سے جو ہے وہ ایک مخطوطہ جو ہے وہ کتاب جو ہے وہ برآمد ہوئی کائرو میں، قاہرہ سے، اور اس میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے ایک آنے والا تھا اس کا نام احمد بتایا. یہ وہ احمد نہیں، وہ تھوڑا عبرانی میں احمد جو ہے عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ جو ترکش زبان ہے اس میں بھی احمد کو احمد کہتے ہیں یا محمد کہتے ہیں محمد کو. تو یہی وہ تھوڑے جو زبانوں کے فرق سے آ جاتا ہے. دراصل اس میں جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، جو سننے والے ہیں، جو غور کرنے والے ہیں،
ان کے لیے نشانی ہے کہ اتنے صاف الفاظ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اور قرآن کریم نے بھی اس کا اعادہ کر کے بتا دیا کہ پیش گوئیاں موجود ہیں اور جو عقل رکھنے والے ہیں ان کے لیے کافی ہیں۔ یہاں پر میں ایک اور چیز کا اضافہ کرتا چلوں کہ جو اس جگہ پر پیش گوئیوں میں نشانیاں بیان کی گئی ہیں پیراکلیتوس کی، اگر کسی کو چلو نام سے مصیبت ہو رہی ہے، اس کو نام نہیں سمجھ آ رہا، تو وہ نشانیوں سے پہچان سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم جو ہے وہ قرآن کریم سے جو ہے وہ نشانیاں دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے کیا نشانیاں بیان کی ہیں۔ تو قرآن کریم نے ہمارے سامنے یہ نشانیاں بیان کی ہیں کہ سب سے پہلے تو رسول کریم قرآن کریم میں ذکر ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي اسرائیل، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ بنی اسرائیل سے کہا انی رسول اللہ علیکم، کہ میں تمہاری طرف رسول ہو کر آیا، مصدق لما بین یدی من التوراۃ، اور تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، ومبشرا، اور برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ اور یہاں پہ بھی ایک بڑی، اور اس میں یہ میں پہلے ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ اب یہاں پر ایک اور بڑی لطیف نقطہ یہاں پہ ہے کہ جو عیسائی حضرات جب تبلیغ کر رہے تھے وہ کہتے ہیں ہم گاسپل کی تبلیغ کریں، اور گاسپل کا مطلب کیا ہے؟ دا گڈ نیوز۔ تو دراصل یہ جو گڈ نیوز ہے جس کا ذکر جو ہے وہ بار بار بائبل میں، جس کے ابھی بھی جو تبلیغ کر رہے تھے عیسائی حضرات، وہ جو گڈ نیوز ہے وہ دراصل یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ اپنے بعد میں آنے والی ایک ہیلپر، اگر ایڈوائزر پیراکلیتوس کا جو ذکر ہے کہ جو ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا، جو آخری وقت تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ تو دراصل اس چیز کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام دینے آئے تھے، جس کو ناسمجھی میں اور پول کی تعلیمات پر عمل کر کے جو ہے وہ انہوں نے، جو عیسائی حضرات ہیں، انہوں نے کچھ کا کچھ بنا لیا۔ اب یہاں پر جو اور یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ یہ قرآن کریم نے بتایا کہ وہ جو ہے اس کی یہ ہوگا کہ وہ تصدیق کرنے والا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کی، اور وہ یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ نشانات ہوں گے۔ اب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پیراکلیتوس کے جو بعض آپ کہہ لیں جو نشانیاں ہمیں بائبل سے یا انجیل سے ملتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ بھی بڑی جو ہے دیکھنے والا امر ہے کہ یہاں پر جو بیان ہوئی ہیں اس کے اندر پیراکلیتوس کی نشانی ہے، وہ کیسے جو ہے وہ صرف حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ فٹ آتی ہیں، اور وہ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے تو وہ یوحنا کی جو بھی میں نے آپ کے ساتھ باب 14 کی شروع کی آیات پڑھی ہیں وہ پھر میں آپ کے رکھتا ہوں، اور میں باپ سے درخواست کروں گا، باپ یعنی جو اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ عیسائی اپنی فادر یعنی باپ کہتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ میں باپ سے درخواست کروں گا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں باپ سے یعنی اللہ تعالیٰ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے تاکہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی سچائی کی روح جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی۔ اب یہاں پر ایک نشانی جو بڑی بین یہاں پہ بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو مددگار ہوگا اور دوسرا یہ کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ تو دراصل یہاں پر ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ ہی کی وہ جو شریعت ہے، جو آپ ہی وہ تعلیمات لائے ہیں، وہی دراصل ابد تک ساتھ رہنے والی ہیں اور رہتی دنیا تک کے لیے ہیں، اور جو قرآن کریم اور جو شریعت آپ لائے ہیں وہ رہتی دنیا تک ہیں، یعنی ابد تک ساتھ رہیں گی۔ پھر یہی بات جو ہے، جبکہ اس کے مقابل پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نہ انہوں نے کبھی دعویٰ کیا کہ میری ابد تک ساتھ رہیں گی، بلکہ وہ تو ایک آنے والی کی پیش گوئی کر رہے ہیں، اور پھر بتا رہے ہیں کہ جو ہے میں پچھلی جو ہے تورات کی جو ہے وہ تعلیم کو ہی انہوں نے انڈورس کیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ نئی تعلیم لائے ہوں۔ پھر یہ ایک اور جگہ پہ یوحنا باب 15 میں آیت 26-27 میں ذکر ہے، لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی سچائی کی روح جو باپ کی طرف سے نکلتا ہے، اسی طرح جو سچائی کی روح ہے جو روح القدس ہے اس کی طرف یہ لوگ اشارہ کرتے ہیں۔ تو پھر آگے ذکر آتا ہے کہ اسی باب آیت نمبر 27 میں یوحنا باب 15 میں، تو وہ میری گواہی دے گا اور تم بھی گواہ ہو کیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو۔ اب کون سا ایسا نبی ہے آپ بتائیں جو رسول کریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آیا ہو جس نے گواہی دی ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ سچے ہیں اور وہ ان کی سچائی کی گواہی دی ہو؟ تو دراصل یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے جو ہے وہ آئے اور گواہی دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، بلکہ آپ پر جو تہمتیں عیسائیوں نے اور یہودیوں نے مل کر لگائیں، ایک نے نعوذ باللہ آپ کو جو ہے وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا،
اور دوسروں نے آپ پر یہ کہا کہ جو ہے یہ جھوٹے تھے، اور نعوذ باللہ من ذالک ان کا جو شجرہ نسب ہے وہ جو ہے مشکوک ہے. اور یہ تمام باتیں جو ہیں وہ قرآن کریم کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تہمتوں کو جو آپ پر آپ کی جو سچائی پر جو پردے ڈالے ہوئے تھے دونوں فریقوں نے، یعنی عیسائیوں نے اور یہودیوں نے، اس پر جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے ان کو دور کیا. تو یہ بھی اور کسی پر پوری نہیں ہو سکتی. اور یہ جو ہے پیشگوئی بھی جو فارکلید کے ضمن میں جو اس کی نشانیوں کے ضمن میں آتی ہیں وہ پوری ہوتی ہے. اور پھر ایک اور بات ہے جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی کافی ان کو غور کرنی چاہیے، اور اس میں یہ آتا ہے کہ یوحنا باب اس میں 16 میں آگے ذکر آتا ہے کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر میں جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا. دراصل اس میں بھی یہ وہی ذکر ہے جو ادھر ہمارے سورہ صف میں بات قرآن کریم میں ذکر ہے کہ یاتی من بعد اس محمد، کہ جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے جائیں گے اس دنیا سے تو پھر جو ہے وہ نیا نبی آئے گا جو ان کا مددگار ہوگا، جو نیک لوگوں کا مددگار ہوگا اور فائدہ پہنچائے گا. اور پھر یہ کہ عدالت بھی کرے گا، کہ مطلب وہ فیصلہ کرے گا عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان کہ وہ کن کن باروں میں غلط تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کیا کیا تہمتیں وہ لگائی تھیں. تو بس یہاں پر جو ہے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے لیے بھی یہاں پر یہ دیکھنے والی بات ہے کہ یہ دونوں طریقے سے کیسے بات ذکر ہے کہ اس بات کا جو ہے وہ جو ہے مکمل طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جو آنے والا ہے وہ ایک وقت میں زندہ اور موجود نہیں ہوں گے، بلکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے جائیں گے تو ان کے بعد ہی آئے گا. اور یہاں پر جو ہے شراز صاحب میرے خیال میں یہ کافی حد تک ہو گیا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اور اضافہ کریں تو میں. نہیں، جزاک اللہ نبی صاحب، آپ نے بڑی جو ہے اس کے سارے پہلو جو ہیں وہ مکمل طور پر بیان کر دیے ہیں، اور میرا نہیں خیال اس میں کسی کو کوئی شک ہوگا، لیکن پھر بھی میں ناظرین سے گزارش کروں گا اگر آپ کا اس میں کوئی چیز آپ کو نہ سمجھ آئی ہے تو آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں ہمیں، یا اس میں کامنٹ کر دیں یوٹیوب کے اوپر، تو انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے. دوسرا جو اسی آیت سے متعلق جو دوسرا سوال بنتا ہے جو کہ عام طور پر جو ہے وہ کچھ جو ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں اور بہنیں ہیں وہ مان تو لیتے ہیں پہلا حصہ، لیکن دوسرے حصے کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کر دیتے ہیں، جس کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا ہے کہ اس آیت کو انہوں نے اپنے ساتھ بھی اس کا تعلق بیان کیا ہے کہ یہ جو احمد ہے اس کا تعلق میرے سے بھی ہے. میں اس سوال کو ذرا اسی کا کانسٹنٹ میں کر رہا ہوں، اسی طریقے پہ کر رہا ہوں جو عام طور پر ہمارے غیر احمدی بھائی کرتے ہیں کہ اچھا یہ یہاں پر ان کا تعلق کیسے ہو گیا. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بیان کریں تاکہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پوائنٹ آف ویو ہے، جو ان کا سوچ ہے یا جو اللہ کی طرف سے ان کو جو وحی کی گئی، اور تو اس کے ذریعے اس چیز کو تھوڑا سا واضح کر دیں ہمارے ناظرین کے لیے. جزاک اللہ شراز صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ دو نام رکھے گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ یاد رکھنے والی چاہیے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام بیان ہوئے ہیں، اور بلا شبہ یہ جو پیش گوئی ہے اس کے پہلے مصداق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہی ہے. ایک اور بات جو ہمارے دوست جو ہیں وہ شاید ان کو سمجھنے میں مشکل لگتی ہے کہ سورہ جو ابھی ہم نے صف کی جو آپ کے سامنے آیات پڑھی ہیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشگوئی فرمائی ہے، اس کے بالکل اگلی ہی صورت میں جو چھوٹی چھوٹی صورتیں، یہ نہیں ہے کہ بیچ میں کافی سارے رکوع ہیں، بالکل کچھ صفحے آپ پلٹائیں گے تو آپ کو سورہ جمعہ مل جائے گی، اور سورہ جمعہ کی جو ہے وہ آیت نمبر 7 میں جو ہے یہ ذکر جو ہے وہ ہے موجود ہے کہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 اور 3 میں کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ ذکر فرماتا ہے کہ جو ایک اور جو ہے وہ آخری زمانہ میں وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آخری زمانہ میں دوبارہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائے گا. اب تمام احباب جو ہے وہ جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اور اس بات پر جو ہے وہ پہلا جو ہے مسلمانوں میں اجماع بھی اسی بات پر ہوا تھا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کا بوسہ لیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کبھی 2 موتیں جمع نہیں کرے گا۔ بس اس بات میں جو ہے وہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، مگر یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے، جو سورہ جمعہ کی آیت ہے، یہ تو ہمیں بتا رہی ہے کہ آخری زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ جو ہے وہ ایک اور لوگوں کے آخری جو زمانہ کے لوگ ہیں ان میں دوبارہ جو ہے وہ بعثت ہوگی۔ بس اس کی جو تشریح اب بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ کانٹرڈکٹری بات ہو گئی ہے، لیکن اس کی تشریح بھی خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی، اور وہ جو مشہور واقعہ ہے موجود ہے حدیث کی کتب میں موجود ہے، بلکہ بخاری میں اسی آیت کے زیر میں جو اس آیت کی تشریح ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہوں گے جن میں جو ہے وہ دوبارہ بعثت ہوگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آپ نے حضرت سلمان فارسی کے کندھا پر ہاتھ رکھ کے، جو تمام اس وقت جو عربی بیٹھے ہوئے تھے، جو عرب لوگ تھے، ان میں اجمی تھے، اہل فارس سے ان کا تعلق تھا، اور وہاں سے وہ حق کی تلاش میں مدینہ پہنچے، تو ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے آپ نے فرمایا کہ لَنَالَهُ رَجُلٌ أَوْ رِجَالٌ مِّنْ هَؤُلَاءِ، کہ اگر جو ایمان ہے وہ سلیہ ستارے تک بھی پہنچ جائے گا تو ان میں سے ایک شخص یا جو ہے اشخاص ہیں وہ آسمان اس جو ایمان ہے اس کو واپس حاصل کر لیں گے، زمین پہ لے آئیں گے۔ بس یہ وہ اشارہ تھا جو آنے والے امام مہدی کی طرف تھا اور اس کی جماعت کی طرف تھا، اور اس میں یہ آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو دوبارہ آپ کی بعثت ہوگی وہ ظاہری اور جسمانی رنگ میں نہیں بلکہ بروزی رنگ میں ہوگی، اور جو آنے والا ہوگا وہ آپ ہی کے بروز کے طور پر آئے گا اور آپ ہی کے جو ہے وہ نام پائے گا۔ تو بس اسی چیز کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے جو آنے والا جو تھا، اور جو جس کو امام مہدی کہا گیا ہے، جو اس کو عیسیٰ بن مریم کہا گیا ہے، آنے والا عیسیٰ بن مریم کہا گیا ہے، جس کے حلیوں تک کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بیان کیا ہے، تو اس سے مراد وہ شخص ہے۔ اور پھر ایک اور بھی ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے وہ ایک جلالی رنگ رکھتا تھا، اور وہ تکمیل جو ہے وہ ہدایت کا زمانہ تھا اور ایک جلالی رنگ اپنے رکھتا تھا، اور جبکہ جو احمد کا لفظ ہے وہ ایک جمالی رنگ رکھتا ہے جو زیادہ تر آنے والے کے ساتھ جو ہے وہ منسوب کیا گیا ہے۔ اور اسی بارہ میں آپ کے سامنے اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مرزا غلام احمد قادیانی کے 2 مختصر سی جو ہے وہ اقتباسات جو ہے، بلکہ چند سطری ہی ہیں، وہ میں رکھتا ہوں، جس میں امید کرتا ہوں کہ مزید جو ہے وہ آپ کے لیے واضح ہو جائے گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ اس متعلق کیا دعویٰ ہے۔ تو سب سے پہلے جو 40 جو حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب ہے روحانی خزائن جلد نمبر 17 میں، اس میں آپ تحریر فرماتے ہیں آیت وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسمہ احمد میں یہ اشارہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری زمانہ میں ایک مظہر ظاہر ہوگا، گویا اس کا ایک ہاتھ ہوگا جس کا نام آسمان پر احمد ہوگا، اور وہ مسیح موعود علیہ السلام کے رنگ میں جمالی طور پر دین کو پھیلائے گا۔ پھر ایک اور جگہ پر تحفہ گولڑوی آپ کی مشہور کتاب ہے، اس میں آپ ذکر کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 باس ہیں، دوسری باس احمدی جو جمالی رنگ میں ہے، جو ستارہ مشتری کی تاثیر کے نیچے ہے، جس کی نسبت بحوالہ انجیل قرآن شریف میں یہ آیت ہے وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ تو یہ جو ہے یہ وہ 2 حوالے ہیں جس میں آپ نے جو ہے وہ صریح طور پر جو ہے اس کی بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ جو آپ کا ایک نام ہے وہ احمد رکھا گیا ہے، اور جس طرح آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بروزی رنگ میں ان کے بروز ہیں اور ان کے جو ہے مشابہ ہیں اور ان کے پرتوں ہیں اور ان کے آپ کہہ لیں ذل ہیں، اسی رنگ میں آپ اس پیش گوئی کی صورت میں بھی ان کے ذل ہیں، کہ جس طرح یہ پیش گوئی جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری ہوئی، اور کیونکہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل ہیں جس کا ذکر قرآن کریم نے ذکر کیا، یہ اب ایک اور میں کلیئر کرتا چلوں کہ یہ ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بنا رہے کہ وہ ذل ہیں اور وہ ہیں، یہ قرآن کریم نے ذکر کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتیں ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ جو پہلی بعثت ان کی جو ہے وہ اپنے اس رنگ میں ہوئی جس میں ہم پوری جو ان کی زندگی کے حالات ہوئے، اور دوسری بعثت کے متعلق خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر فرما دی کہ وہ ذلی رنگ میں ہوگی، یعنی وہ جو آنے والے ہوگا وہ ان کا نام لے گا۔ پھر یہی ان باتوں میں جو ہے نا وہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو رسول حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہیں
آپ کا نام جو احمد ہے وہ بروزی اور ذلی رنگ میں رکھا گیا ہے. اور اس جو آیت ہے جو یاتی من بعد اسمہ احمد، وہ بھی اسی کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتی ہے. جزاک اللہ شراز صاحب. جزاک اللہ نبی صاحب. آپ یہ باتیں تو ہم بار بار یہ چیز ریپیٹ کرتے ہی رہتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، لیکن یہاں پر بھی اس آیت کے حساب سے تھوڑا سا بتانا ضروری تھا. اس لیے میں ناظرین سے پھر گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑا سا قرآن حدیث کو کھول کے خود پڑھنے کی بھی کوشش کریں. اتنی مشکل نہیں ہے یہ، جتنا ہمیں بتایا گیا ہے اتنا مشکل نہیں ہے. یہاں پر جو ہے ایک چھوٹا سا جو ضمنی سوال اسی چیز سے بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ذل ہم بار بار کہتے ہیں اور بروز کہتے ہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی وضاحت کر دیں، تاکہ وہ ویسے تو ہم یہ بار بار بتا چکے ہیں، لیکن تھوڑی سی وضاحت اس جگہ پر بھی بنتی ہے. جزاک اللہ شراز صاحب. یہاں پر میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ جو ذل اور بروز کا تعلق ہے، دراصل یہ ذل کو کہتے ہیں کہ اس کا جو عکس ہے یہ سایہ ہے، اور دراصل یہ ہے کہ اصل چیز تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات ہی ہے، مگر ان کی جو روشنی میں، ان کی پیروی میں جو نبوت ملتی ہے، جو ان کے امتی ہونے کے حساب سے جو نبوت ملی، جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی ملی ہے اور ان کی پیروی کی وجہ سے ہی ملی ہے. اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آنے والا ہے اس کا نام نبی رکھا ہے، اور اس کی مسلم جو کتاب الفتن باب خروج دجال میں جو 4 مرتبہ آنے والے کو، یہ میں کہتا چلوں کہ آنے والے کو نبی اللہ کہا گیا ہے، کہ جو آنے والا مسیح ہوگا اس کو نبی اللہ کہا گیا ہے. تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ذل سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ میں کوئی چیز ہے، بلکہ وہ جو سارا ان کا فیضان ہے، جو کچھ بھی انہوں نے پایا ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض اور ان کی جناب سے پایا ہے. جی جزاک اللہ ربی صاحب. جو ہے ناظرین سے پھر گزارش کروں گا، یہ ٹاپک جو ہے، کیونکہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو وہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، اور پھر وہ ہر بات کو ہر پروگرام میں رپیٹ کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. لیکن بہرحال گزارش کروں گا کہ آپ پچھلے پروگرام اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت ساری چیزوں کے سوال کے جوابات مل جائیں گے. اگلا سوال جو اسی طور پر اسی ٹاپک سے، اسی آیات سے ملتا ہے، وہ یہ بھی ہے کہ جب یہ کہا، جیسے ویسے تو آپ نے یہ بیان کر دیا، لیکن علیحدہ سے بھی میں اس چیز کو تھوڑا سا چاہوں گا کہ دو رپیٹ کر دیں، کہ اس آیت میں جب کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے آنا ہے، تو جو ہمارے بھائی جو غیر احمدی بھائی ہیں، جو کہ ابھی تک یہ یقین رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر بیٹھے زندہ ہیں، اور وہ جو ہے اگر ہم اس چیز کے اوپر تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ اگر ہم یہ یقین کر لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں، تو ہمارا اس آیت کے لحاظ سے کیا عقیدہ بنے گا، اس کے اوپر تھوڑی سی وضاحت کر دیں. جزاک اللہ شراز صاحب. جی یہاں پر بھی جو ہے وہ کافی لوگوں کو جو ہے وہ ٹھوکر کھاتی ہیں. تو دراصل اس جگہ پر بھی یہ کافی صاف طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو رسول آئے گا، دراصل اس میں یہ ہے کہ بلا فصل ہوگا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ختم ہو جائے گا تو پھر وہ رسول آئے گا. اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے میں بھی نہیں رہیں گے اور آپ کا جو زمانہ نبوت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، تو پھر وہ جس کے بشارت دی گئی ہے جس نبی کی، وہ نبی آئے گا. تو یہاں پر جو ہے ہمارے بعض احباب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے بادی کا بھی ہم وہی مطلب کر رہے ہیں جو حدیث لا نبی آبادی کی جو ہے. تو دراصل جو سب سے بڑا جو فرق ہے وہ کانٹیکس کا فرق ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک تحریر رکھتا ہوں، جس میں وہ اس آیت میں جو بادہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کی وہ تھوڑی سی تفسیر، بادی کی جو لفظ استعمال ہوا اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں. کہ سب سے پہلے آپ فرماتے ہیں پھر ایک اور نام بھی رکھا گیا، وہ احمد ہے، چنانچہ حضرت مسیح نے اسی نام کی پیشگوئی کی تھی، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، یعنی میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کی بشارت دیتا ہوں اور اس کا نام احمد ہوگا. یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی حد سے زیادہ تعریف کرنے والا ہے اس لفظ سے صاف پایا جاتا ہے، اور سچی بات یہی ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرتا ہے جس سے کچھ لیتا ہے، اور جس قدر زیادہ لیتا ہے اس قدر زیادہ تعریف کرتا ہے.
اگر کسی کو 1 روپیہ دیا جاوے تو وہ اسی قدر تعریف کرے گا، جس کو 1000 روپیہ دیا جاوے وہ اسی انداز سے کرے گا۔ غرض اس سے واضح طور پر پایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ خدا کا فضل پایا۔ دراصل اس کے نام میں ایک پیش گوئی ہے کہ یہ بہت ہی بڑے فضلوں کا وارث اور مالک ہوگا۔ پھر آپ مزید آگے فرماتے ہیں، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جس کا ذکر حضرت مسیح نے کیا۔ یاتی من بعدی اسمہ احمد، من بعدی کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ وہ نبی میرے بعد بلا فصل آئے گا، یعنی میرے اور اس کے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہوگا۔ بس یہاں پر پھر مزید ایک اور جگہ پر حضرت مسیح موعود السلام فرماتے ہیں، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد میں بشارت ہے کہ اس کے 2 پہلو ہیں، یعنی ایک تو آپ کا وجود ہی بشارت تھا کیونکہ بنی اسرائیل کے خاندان نبوت کا خاتمہ ہو گیا، اور دوسرا زبان سے بھی بشارت دی، یعنی آپ کی پیدائش میں بھی بشارت تھی اور زبانی بھی۔ بس ان جگہوں پر بھی یہی بات کا جو ہے وہ حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ ان کا وقت گزر جائے گا اور اسرائیل کی جو نبوت ہے، ان خاندان نبوت کا خاتمہ ہو جائے گا، تو اس کے بعد پھر وہ نبی آئے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا۔ پھر یہاں پر ایک اور اس میں یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں تو یا تو ان کے یہ ہمیں پتہ لگتا ہے یا تو ان کے زمانہ کے بعد آئے گا یا ان کی زندگی کے بعد آئے گا، اور اگر ان کی نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کے شروع ہونے سے ختم ہو گئی ہے تو پھر ان کی زندگی بھی ختم ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد اب یہ جو میں آپ کے سامنے بات بیان کرنے لگا ہوں کہ کیسے اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ جیسے اگر نبوت کے بعد آئے گا جو نیا نبی آئے گا تو ان کی زندگی کے بعد بھی آئے گا، کیونکہ حضرت قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کی زندگی کو آپس میں جوڑ کے رکھا ہوا ہے، تو کوئی جو غیر احمدی جو دوسرے علماء ہیں اس کو علیحدہ نہیں کر سکتے۔ اور اس کی جو میں آپ کے سامنے سورہ مریم کی وہ آیات رکھتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کھول کر بیان کر دیا ہے کہ کیسے یہ جو دونوں باتیں ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی ہے، یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے وہ سورہ مریم کی آیت نمبر 31 یا جو بعض احباب ہیں ان کے پاس 30 ہوگی، وہ ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ اس نے کہا یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اب اس کے آگے جو ہے، اس کے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مزید فرماتے ہیں وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ اب اس جگہ پر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ ذکر کرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیے تھے، یعنی صلاۃ کے اور زکوٰۃ کے، اور ان کو کہا تھا کہ جب تک زندہ رہو اس کا جو ہے وہ حکم دیتے رہنا۔ اور ظاہری بات ہے کہ اسی وقت جو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی تھی اور یہ جو احکامات دیے تھے کہ صلاۃ کی اور زکوٰۃ کی جو ہے وہ وصیت کرنا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ اس کی طرف بلانا ہے، تو جب تک زندہ ہو، ما دم تو حیا، کہ جب تک زندہ ہیں اس وقت تک یہ کام کرتے رہیں۔ لیکن یہ اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اگر وہ یہ کام نہیں کرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہ پھر اس کا مطلب ہے زندہ بھی نہیں رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جو ہے وہ وعدہ کیا، اور اللہ تعالیٰ یہ ذکر ہے کہ قرآن کریم میں ذکر ہے کہ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہیں گے وہ صلاۃ اور زکوٰۃ کی جو ہے وہ تبلیغ کرتے رہیں گے۔ تو اب یہ اگر اس پورے تناظر میں اس بات کو دیکھا جائے من بعدی کی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی کام ختم ہو جائے گا اور جب ان کی زندگی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا تو پھر وہ نبی آئے گا جس کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ خوشخبری میں جو یہ خوشخبری دی ہے، جو بشارت دی ہے، اور جس کا ذکر انجیل میں بھی ہمیں ملتا ہے، تو وہ اسی صورت ہو سکتا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ وفات پا گئے ہیں اور ان کی نبوت کا جو ہے وہ وقت ختم ہو گیا۔ اب یہاں پر میں ایک اور جو ہمارے دوست ہیں ان کی یہ ذکر کرتا چلوں کہ وہ جو ہے وہ اس پوری جو آیت ہے اس کو فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں حضرت جو حدیث ہے لا نبی آبادی کی۔ تو میں وضاحت سے یا تھوڑی صراحت سے یہ ذکر کرتا چلوں کہ وہاں پر جو کانٹیکس استعمال ہو رہا ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ یہاں پر تو قرآن کریم نے جو بادی کی جو ہے وہ تفسیر کر دی ہے، تو وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اب
یہ ایک اور بات ہے کہ صرف لا نبی آبادی کا ایک جملہ پکڑ کے اور وہ باقی جو تمام پیچھے حدیث ہے اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ بھی دراصل ایک یہود کی جو بات ہے کہ وہ کچھ حصے پکڑ لیتے تھے آیتوں کے, کچھ حصوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ان کی مشابہت اختیار کرنے والی بات ہے. تو یہ تمام جو ہمارے احباب ہیں میں ان کو جو ہے وہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ پوری حدیث پڑھیں, اور دراصل اس بات کو سوچے کہ وہ اس وقت بات کیا ہو رہی تھی جب یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نبی آبادی کے جو ہے وہ یہ کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس میں یہ سب سے پہلے اشارہ ہے کہ دراصل یہ اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد امیر مقرر کر کے جو ہے وہ ایک کہیں جو ہے وہ کسی مہم پر جا رہے تھے. تو اس وقت جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میرے بعد ویسے ہی امیر ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ کے بعد ہارون تھا. اب یہاں پر ایک جو ہے وہ غلط فہمی لوگوں میں آ سکتی تھی, وہ یہ تھی کہ حضرت ہارون علیہ السلام تو نبی تھے, اللہ تعالیٰ کے نبی تھے. تو اس بات کو کلیئر کرنے کے بعد جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ مشابہت وہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون جس طرح امیر تھے اور نگران تھے, حضرت علی اسی طرح امیر اور نگران ہیں, مگر فرق یہ ہے کہ وہ نبی نہیں ہوں گے. تو اسی بات کی طرف جو ہے وہ یہ اشارہ کیا گیا ہے. پھر ایک اور بات جو ہے وہ جس میں ہمارے جو بعض احباب ہیں جو زیادہ تر جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گرامر کے لحاظ سے اگر ان کو سمجھنا چاہیں تو گرامر میں دو جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں اصطلاحات, لائے نفی جنس اور نفی کمال. تو دراصل یہ احادیث میں جو یہ استعمال ہوا ہے یہ لائے نفی کمال جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. اگر آپ اس کو دوسرے معنوں میں بھی اس کو لینا چاہیں اور لٹرلی اس کے مطلب سمجھنا چاہیں, کیونکہ دوسری چیزوں سے جو دوسرے کیونکہ ایک اور بات جو ہے کہ قرآن کریم میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتا, اور دیگر مقامات پر صراحت کے ساتھ ذکر ہے کہ ایک نبی آئے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, وہ جو آپ کا جس کا ذکر آپ اور کچھ نہیں تو سورہ جمعہ کی جو آیت ہم نے ابھی پہلے پڑھی ہے اسی میں ذکر ہے کہ ایک دوبارہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مبعوث کرے گا. تو ادھر بھی اگر ہم اس کو دوسرے معنوں میں لیں تو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں پر لا نبی آبادی کا جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ لائے نفی جو ہے وہ کمال کے طور پر ہے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایسا جو ہے کوئی اس شان کا نبی وہ نہیں آئے گا. اور یہ ہے کہ صرف لائے نفی جنس نہیں جو ہے آپ نے استعمال فرمایا, اور صرف آپ نے یہی نہیں ہے فرمایا کہ اگر دیکھیں یہ بس ہم اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ لی اور کوئی مثال نہیں دے رہے, تو صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیگر احادیث ہیں بخاری کتاب الایمان کی اس میں آپ نے فرمایا تھا اذا ہلک کسرا فلا کسرا بعدہ و اذا ہلک کیسرا فلا کیسرا بعدہ, کہ جب یہ کیسر ہلاک ہوگا, کیسر سے جو مراد ہے جب یہ کسرا ہلاک ہوگا یعنی کسرا سے اس وقت جو پرشین امپائر جو تھا فارسی سلطنت تھی اس کا جو بادشاہ کو, تو کوئی اس کے بعد کیسر نہیں ہوگا. اور جب یہ کیسر ہلاک ہوگا یعنی کیسر سے مراد جو بیزنٹینین رومن امپائر کا جو بادشاہ تھا تو اس کے بعد کوئی کیسر نہیں ہوگا. تو اس جگہ پر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذالک ان کو پتہ نہیں تھا اور انہوں نے غلط خبری دی, کوئی خبر دی اور کوئی بات بتائی, بلکہ وہی اصول جو لائے نفی جو کمال کا ہے کہ جب یہ جو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسر تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی فرما دی کہ اب جو یہ کیسر ہلاک ہوگا, یہ جو پرشین امپائر کا بادشاہ ہے, جب یہ مر جائے گا تو اس کے بعد ایسی شان کا مطلب اتنی بڑی سلطنت کا مالک کوئی کسرا جو ہے کوئی پرشین امپائر کا بادشاہ نہیں ہوگا. اور دوسری طرف ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ جب یہ جو بیزنٹینین رومن امپائر کا جو بادشاہ ہے جو کیسر کہلاتا تھا, جب یہ ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی ایسا جو ہے اس شان کا جو بادشاہ جو ہے وہ کیسر نہیں ہوگا. اور اس پوری دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ آپ ان جو کیسر ہلاک ہوئے تو ان کی بلکہ جو کسرا تھا جو رومن پرشین امپائر تھی وہ تو بالکل ہی ختم ہو گئی, اور جو اس کے بعد بھی ہوئے ان کی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جو پورا فتح ہوا ایران, تو اس وقت تک یہ بات پوری طور پر واضح ہو گئی کہ اس طرح کا جو ہے وہ کوئی کیسر نہیں رہا بلکہ ان کی پوری حکومت ہی ختم ہو گئی. اور اس کے مقابل پر جو کیسر تھا یعنی جو رومن امپائر کا بادشاہ تھا تو ان کی جو تمام بلکہ بیشتر جو بڑے بڑے صوبے تھے جو شام, فلسطین
اور کچھ عراق کا حصہ، اور پھر جو موجودہ ترکی کا جو ایشیائی حصہ ہے، وہ تمام جو علاقے تھے وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئی اور ان کی سلطنت کافی چھوٹی سی ہو گئی. تو بس یہ وہ بات ہے جس کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اشارہ فرمایا. پھر اسی طرح حضرت علی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ حضرت علی جیسا کوئی نوجوان نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں. بس اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ اس سے یہ مراد نہیں کہ اس کے بعد کوئی بھی نہیں ہوگا، بلکہ اس سے یہ مراد ہے جو کانٹیکسٹ بات کا ہمیں بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس جیسا پھر جو ہے وہ کوئی نہیں ہوگا، یا اس کی شان اور عظمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. تو اس کے بارے میں مزید کافی زیادہ جو ہیں وہ ہمارے پاس آپ کہہ لیں کہ بزرگان کے حضرت عائشہ کا جو ہے حوالہ جات موجود ہیں، اور دیگر علماء کے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اور دراصل جو غیر احمدی احباب جو اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، جو اس کے مطلب لیتے ہیں، اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ قرآن کریم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں کانٹرڈکشن ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس میں قرآن کریم میں جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کانٹرڈکشنری ہو، اور یہی حضرت جو احادیث صحیح ہے ان کے ساتھ ہے. تو دراصل جب آپ اس کی صحیح تشریح کریں گے اور صحیح کانٹیکسٹ کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو یہ تمام جو مسائل ہیں وہ دور ہو جائیں گے. پھر دوبارہ جو ہے ہم پیش گوئی کی طرف آتے ہیں، جس میں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ اس میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تمام جو کانٹیکسٹ بیان کیا گیا ہے، اور پھر جو سورہ مریم سے جس کی تشریح مزید ہوتی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے اس کی آیات رکھی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ نبوت اور زمانہ زندگی ختم ہو جائے گا تو ادھر یہ فرمایا کہ بعدی پھر میرے بعد آئیں گے. اور اس کی بات کا جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے ان کا زمانہ نبوت اور زمانہ جو ان کا زندگی ہے وہ ملا ہوا ہے، اور آپ اس کو علیحدہ نہیں کر سکتے کہ اچھا اب وہ نہیں ہے اور اب وہ اس وقت وہ نبی ہیں اور پھر وہ نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہہ دیا ہے کہ جب تک وہ زندہ ہیں وہ صلات اور زکوٰۃ کی جو ہے وہ تبلیغ کرتے رہیں گے. اگر وہ زکوٰۃ اور صلات کی تبلیغ نہیں کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اب حیّن نہیں ہے، مطلب زندہ نہیں ہے. جزاک اللہ شراز صاحب. جزاک اللہ مربی صاحب، آپ نے مناسب تفصیل بیان کر دی ہے. ویسے تو ہم یہ بار بار بیان کرتے رہتے ہیں، یہاں پہ ایک دو باتیں میں دہرا دوں دوبارہ سے کہ قرآن کا جو اصول جو قرآن ہے وہ ہمارے لیے احکامات جو جتنے بھی اسلام کے اندر موجود ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں. ہمیں قرآن سے باہر جا کے کوئی حکم ماننے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ عرض کرتا چلوں گا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود اصول بیان فرمایا ہے کہ میں ہر بات کو بار بار پھیر پھیر کے بیان کرتا ہوں. تو اگر ہم صرف آیت کا ایک ٹکڑا لے کر اور ایک حصہ لے کر ہم یہ کہیں کہ اچھا جی ہم اس سے سارا حکم نکال لیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم قرآن میں کنٹرڈکشن کریٹ کر دیں گے، ہم قرآن میں اختلاف کریٹ کر دیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے شروع ہوتے ہی فرما دیا لا ریب فیہ، اس میں کوئی ریب نہیں ہے، اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے. تو ہمیں جب ہم اللہ کی بات کو ماننا پڑے گا اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. یہ اور بحث ہے کہ جی احمدی مسلمان ہیں یا سنی مسلمان ہیں یا شیعہ مسلمان ہیں یا کوئی اور ہیں. اگر آپ اللہ کی بات کو مانتے ہیں تو اللہ کی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ جی اس میں کوئی عیب نہیں ہے، تو اس میں ہمیں عیب ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. رہ گئی بات احادیث کی، تو احادیث موجود ہیں. قرآن کے جو معاملات ہیں اس کے ساتھ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسی حدیث کو ہم اوپر کریں اور قرآن کو میں اختلاف کریٹ کریں اور ہم وہ مان لیں. اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ہم نہ صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل صحیح نہیں کیا، ہمیں زیادہ سمجھ آتی ہے، اور جو ہے قرآن میں جو چیزیں تھیں اس طرح نہیں ہیں جس طرح ہونی چاہیے تھیں. جب اللہ نے عربی زبان کو بنایا، تمام زبانوں کو بنایا اور پھر قرآن کو اس میں نازل کیا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں نے قرآن کو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نعوذ باللہ جو ہے وہ آپ کے خیالات ہیں اس کے مطابق چلے. اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ جو اصول واضح کیے تھے زبان کے اسی لحاظ سے قرآن نازل کیا. یہ نہیں کیا کہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا کہ اچھا جائیں جی جائیں اپنی مرضی سے سوچ لیں، جیسے آپ کو سمجھ آتا ہے ویسے کر لیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو واضح طور پر قرآن میں بار بار پھیر پھیر کے بیان کیا ہے اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمیں وقت تھوڑا سا لگانا پڑے گا. میں یہ آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں آپ جا کے کوئی 8 سال کا کورس کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا. اس میں تھوڑا سا وقت لگائیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. انشاءاللہ اگلا پروگرام لے کر پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. اس وقت تک ہمارے لیے جو ہے آپ دعا بھی کریں، اور اس پروگرام کو اگر آپ اس پہ کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ ہم سے کر سکتے ہیں. آخر میں جاتے جاتے آپ سے گزارش کروں گا سامعین سے ناظرین سے، اگر آپ اپنا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں ہمارے واٹس ایپ نمبر 2143260937 پر
جو ہے وہ اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں یا آپ جو ہے ٹائپ کر کے بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. اگلے پروگرام لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.